अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सब लिसनर्स को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स कैसे हैं आप सब? आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छे आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ और अब से मैं एक और सेटअप शुरू कर रही हूँ, सेगमेंट शुरू कर रही हूँ अपनी स्टोरी पर। आज से जैसे अभी मैं ये स्टोरी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस पर जो भी मुझे कमेंट्स आएंगे वो नेक्स्ट स्टोरी के एंड में मैं उन कमेंट करने वालों के नेम्स भी ऑन एयर करूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह सबके नेम्स अपनी स्टोरीज़ के एंड में ज़रूर शामिल किया करूँगी। बढ़ते हैं आज की एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले हर रोज़ की तरह एक मैसेज आप लोगों के लिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए और कमेंट करें, मेरी स्टोरीज़ को शेयर करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट आने वाली न्यू एपिसोड की टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। ये खौफनाक कहानी जिन आंटी ने मेरे साथ शेयर की है, वो बताती हैं कि उनका अपना घर, अभी वो लोग उसकी कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, अपने घर का मज़ीद एक पोर्शन बनवाना चाह रहे थे। तो उन लोगों ने अपने पूरे घर में काम शुरू करवा दिया। तो घर में काम शुरू होने की वजह से वो लोग वहाँ पर इजीली रह नहीं सकते थे। तो उन लोगों ने अपना, जहाँ पर उनका घर बन रहा था, उससे थोड़े से दूर एरिया में एक घर रेंट पे ले लिया। आंटी कहती है जो घर हमने रेंट पे लिया वो घर भी बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा वो घर बना हुआ था। नीचे वाला उसका पोर्शन बहुत अच्छा उन्होंने डेकोरेट भी किया, रेनोवेट भी किया हुआ था। घर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ था। ऊपर एक बहुत बड़ा छत था और उसके ऊपर एक स्टोर था, स्टोर के साथ वॉशरूम भी था। वो स्टोर इस सेंस में था कि अगर वहाँ पर आप रहें तो आप अपने जो सर्वेंट्स हैं उनको एज ए क्वार्टर भी वो दे सकते थे। तो आंटी कहती हैं हम उस घर में थे, मोहल्ला भी अच्छा था, अच्छे लोग थे, मिलनसार लोग थे, नेबर्स के साथ उनकी अच्छी सलाम दुआ भी हो चुकी थी। तो आंटी कहती हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ, दोपहर का टाइम था, तो बाहर ज़ोर ज़ोर से कोई गेट को बजा रहा था। मैंने जाकर देखा, उनका जो गेट था, उनका गेट इस तरह से लगा हुआ था कि गेट में और जो नीचे ज़मीन थी उसमें गैप था। लाइक अगर बाहर कोई खड़ा होता है तो वो नीचे से उसके पाँव नज़र आ रहे होते हैं कि आप अंदर से खड़े होकर देख सकते हैं कि बाहर कोई बच्चा है या कोई गेस्ट है या कोई आपके अपने घर का है, वो नीचे से उनके पाँव नज़र आ रहे होते हैं। गेट काफ़ी चौरस था उनका, काफ़ी बड़ी जगह थी, बड़ा गेट था। उसके साथ ही वो छोटा उनका जो इंडोर गेट होता है जहाँ से आप रेगुलरली आते जाते हैं, वो था। आंटी कहती है बार बार कोई गेट को नॉक किए जा रहा था, बजा रहा था, लेकिन नीचे से पाँव किसी के नज़र नहीं आ रहे थे। बड़ी हैरानकुन बात थी। वो कहती है मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये नीचे से पाँव नज़र क्यों नहीं आ रहे। अगर कोई बाहर से गेट नॉक कर रहा है तो पाँव भी तो नज़र आने चाहिए। वो कहती है मैंने जाकर पूछा कौन है, तो आगे से किसी औरत की आवाज़ आई कि मुझे कुछ दें, कोई मांगने वाली थी। लेकिन उन्होंने फिर थोड़ा सा पीछे होकर देखा, नीचे से पाँव नज़र नहीं आ रहे थे। बड़ी ताज्जुब की बात थी उनके लिए। उन्होंने थोड़ा सा गेट खोला तो आगे एक औरत खड़ी हुई थी, बहुत ही काला उसका रंग था और बड़ा पुरसरार सा उसका गेटअप था, अजीब सी थी। तो आंटी ने पूछा कि क्या बात है, तो कहती मुझे कुछ दें, मैं मांगने आई हूँ, पूरे मोहल्ले में से मांगती आ रही हूँ, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, आप मुझे कुछ दें। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इधर ही ठहरो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, फिर पीछे हटी, उसने फिर दरवाज़ा नॉक करना शुरू कर दिया, लेकिन नीचे से उसके पाँव नज़र स्टिल नहीं आ रहे थे। अब वो काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी और डर भी गई थी उसका हुलिया देखकर। उन्होंने अपनी नेबर वाली जो थी आंटी, उनको कॉल की और उनको कहा कि ना ज़रा झांक कर अपने गेट में से देखें, बाहर कोई औरत खड़ी हुई है, बार बार दरवाज़ा नॉक कर रही है, लेकिन मुझे नीचे से उसके पाँव नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने कहा ठीक है मैं देखती हूँ। उन्होंने अपना गेट खोला और गली में झांक कर देखा तो उनके गेट के आगे कोई चीज़ नहीं थी, बट स्टिल गेट नॉक हो रहा था।
انہوں نے کال پر ہی تھی آنٹی، انہوں نے آنٹی کو کہا کہ دروازہ نوک ہونے کی آواز ابھی بھی آ رہی ہے لیکن آپ کے گیٹ کے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ اب وہ ڈر گئیں، انہوں نے کہا ایسے کیسے ممکن ہے، میں نے بھی دروازہ کھولا ہے، باہر عورت کھڑی ہوئی ہے، میرے سے پیسے مانگ رہی ہے، بھیک مانگ رہی ہے، لیکن نیچے سے پاؤں بھی نہیں نظر آ رہے، اور آپ نے بھی کہا ہے کہ باہر کوئی نہیں کھڑا۔ کافی ڈراؤنی بات تھی یہ ان کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھنی انہوں نے شروع کر دی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو میرڈ تھا، اور وہ اپنی مسز کے ساتھ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، ان کے ہسبینڈ بھی اپنی جاب پر تھے، اکیلی تھیں وہ گھر میں۔ وہ تھوڑی ڈر گئیں اور وہیں پر وہ چیئر پر بیٹھ گئیں کہ میں دیکھتی ہوں آخر یہ کب تک کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ وہ عورت مسلسل بولتی رہی، ان کو بلاتی رہی اور ان سے یہی کہتی رہی کہ دروازہ کھولو مجھے کچھ دے دو، دروازہ کھولو مجھے کچھ دے دو، مگر اس کے پاؤں نیچے سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ کہتی ہیں آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد ایسا فیل ہوا جیسے گیٹ کے نیچے سے کوئی دھواں اندر آیا ہے، اور وہ دھواں، وہ کہتی ہیں میں واضح دیکھ رہی تھی، پوری وہ جو گیلری تھی اس میں دھواں ہو گیا تھا، سفید رنگ کا، جیسے اسموکنگ کرتے ہیں یا کہیں آگ جل رہی ہوتی ہے تو ایک مخصوص سا دھواں ہم ایئر میں دیکھ سکتے ہیں، فضا میں ہمیں نظر آتا ہے دھواں، وہ دھواں تھا۔ اور ساتھ ہی وہ کہتی ہیں جہاں پر گیریج تھا، جہاں پر گیٹ تھا، وہیں سے سیڑھیوں اوپر جا رہی تھیں۔ وہ دھواں کہتی ہیں واضح میری آنکھوں کے سامنے ان سیڑھیوں کی طرف میں نے موو ہوتا دیکھا ہے۔ اب وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھیں، وہ فوراً کمرے میں جا کے انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ بہت اکیلی تھیں اور ڈری بھی ہوئی تھیں۔ جب شام کا ٹائم ہوا تو ان کے بہو اور بیٹا گھر آئے، ان کا ایک بہت پیارا بیٹا بھی تھا 2-3 سال کا۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ آج اس طرح سے میرے ساتھ ڈے ٹائم ہیپننگ ہوئی ہے، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ دھواں نما چیز کہاں گئی ہے اور وہ کیا چیز تھی۔ ساتھ والی بھی جو تھیں خاتون، انہوں نے بھی دیکھا، ان کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اپنے ہسبینڈ کو بھی انہوں نے یہ بات بتائی، سب ایک دفعہ پریشان ہو گئے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ آنٹی بتاتی ہیں اس رات ان کا جو اوپر اسٹور روم تھا اس میں کچھ پرانی چیئرز اور چارپائیاں پڑی تھیں، تو واضح وہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگا کہ کوئی ان چارپائیوں کو گھسیٹ رہا ہے، جیسے ان چارپائیوں کو اسٹور روم میں کوئی ادھر سے ادھر کر رہا ہے، جبکہ وہ اسٹور روم لاک تھا۔ کہتی ہیں ہم لوگ کافی زیادہ پریشان ہو گئے، واضح نیچے آ رہی تھیں، جیسے کوئی چیئرز کو اٹھا کے کبھی ادھر رکھتا ہے کبھی ادھر رکھتا ہے، بہت ہلچل تھی اوپر۔ بڑی مشکل سے انہوں نے رات گزاری۔ اب سارے گھر والے ڈرے ہوئے تھے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اوپر جا کے اسٹور روم کا دروازہ کھول کے دیکھا کہ اندر جا کے دیکھتے ہیں اندر کیا چیز۔ جب انہوں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا، اندر چارپائیاں جو کہ دیواروں کے ساتھ انہوں نے کھڑی کی ہوئی تھیں یا بچھائی ہوئی تھیں، وہ اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھیں۔ چیئرز اس طرح سے آمنے سامنے رکھی تھی جیسے کوئی رکھ کر آپس میں باتیں کرتا ہے بیٹھ کے، اور لمبے لمبے پاؤں لگے ہوئے تھے زمین پر، کہ اسٹور روم اتنا کیجولی یوز نہیں ہوتا، تو اگر کوئی آندھی یا کوئی ہوا وغیرہ بھی چلے تو وہاں پر مٹی کی ایک لیئر زمین پر ضرور آ جاتی ہے، تو جب اس کے اوپر کوئی ننگے پاؤں اسپیشلی چلتا ہے تو پاؤں کے نشان نظر آتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں وہ پاؤں بہت لمبے تھے اور نوک والے پاؤں تھے، ہم نے کبھی ایسے پاؤں نہیں دیکھے۔ کہتی ہیں ہم لوگ تھوڑا ڈرے، ہم لوگوں نے وہی دروازہ بند کیا، ہم لوگ نیچے آ گئے۔ شام کا ہی ٹائم تھا، مغرب سے پہلے کا، تو وہ کہتی ہیں ہم شام کی چائے باہر صحن میں بیٹھ کے پیا کرتے تھے سب، تو ان کا جو پوتا تھا وہ ابھی، آنٹی کہتی ہیں کہ میری بہو کچن میں کھڑی ہو کے چائے بنا رہی تھیں، تو ونڈو تھی سامنے، صحن نظر آتا تھا، تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ اوپر کی طرف ان کا بچہ دیکھ کر ہنس رہا ہے، کسی چیز کو اشارے کر رہا ہے اور اونچا اونچا کہہ رہا ہے آ جاؤ۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کس سے باتیں کر رہا ہے۔ جب اس نے آگے جا کر دیکھا تو وہ اوپر چھت کی طرف دیکھ کر اشارے کر رہا تھا آ جاؤ۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ تو اس چیز کے پاس بھی چلے جاتے ہیں جہاں سے ان کو روکا جائے۔ وہ بڑی گھبرائی، اس نے فوراً آ کر اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اوپر دیکھا، اوپر کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے فوراً جا کر یہ بات اپنی مدر ان لاء کو بتائی، تو انہوں نے کہا کہ بچے کو لے کر اندر آ جاؤ، مغرب ہونے والی ہے۔ وہ کہتی ہیں پھر وہ رات ہوگی، رات کو پھر وہی کام شروع ہو گیا، ہمیں ایسے لگے جیسے چھت کے اوپر کوئی بھاری بھاری قدموں کے ساتھ چھت کے اوپر چل رہا ہے، اور اس کے قدم اتنے بھاری ہیں کہ وہ ایک عجیب سا ساؤنڈ آ رہا تھا ان کا، کہ جیسے پتہ نہیں چھت کے اوپر اتنا دباؤ کس چیز کا ہے کہ ونڈوز تک ہلتی ہمیں فیل ہو رہی تھیں۔ اب وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ اگلے دن ان کی میڈ نے کپڑے دھوئے اور وہ چھت کے اوپر کپڑے بچھانے گئی، تو وہ کہتی ہے کہ میں کپڑے بچھا رہی تھی تو مجھے اس طرح سے لگا کہ جس طرح سے اسٹور کی جو ونڈو ہے اس کو کوئی نوک کر رہا ہے۔ کہتی میں اپنے دھیان سے کپڑے بچھا رہی تھی،
جیسے ہی میں نے دیکھا ونڈو کو کوئی اندر سے نوک کر رہا تھا. اس نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے دروازہ کھلا ہو, کوئی بلی وغیرہ اندر چلی گئی ہو, تو ہو سکتا ہے یہ اس بلی کی آوازیں ہوں, وہ کھڑکی کے ساتھ لگی ہوگی. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے پاس جا کر جب ونڈو کو دیکھا, اندر سے کوئی اس کو پھر نوک کر رہا تھا, اور جیسے ہی وہ ونڈو کھلی اندر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی. اس نے تو وہیں کپڑے پھینکے بھاگی نیچے اور آ کر سب کو بتایا کہ آپ کے اوپر والے اسٹور میں کوئی عورت ہے. اس نے پہلے ونڈو کو نوک کیا ہے, اور جب میں ونڈو کے پاس گئی ہوں تو اس نے ونڈو کھول لی ہے, اور میں نے اس کو اندر کھڑے دیکھا ہے واضح. اب ایک خوف طاری ہو گیا سب پہ. جیسے ہی وہ بھاگ کر نیچے آئی تو ان کا جو سیڑھیوں کا دروازہ تھا وہ بہت ہی زور سے کسی چیز نے بند کیا. اب وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے, تو آنٹی اور ان کی بہو اور جو ان کا پوتا تھا وہ فوراً اپنے ریلیٹیوز کے گھر چلے گئے. گھر کو بند کر دیا انہوں نے. پھر انہوں نے جب ان کے ہسبینڈ اور ان کا بیٹا آیا, ان کو لے کر واپس گھر آئے, انہوں نے کہا ہمیں تو اس گھر سے ڈر لگتا ہے, ہم نے تو یہاں پر نہیں رہنا, یہ کوئی عجیب ہی یہاں پر کام شروع ہو گیا ہے, ہمیں کیا پتہ تھا یہ گھر آصف زدہ ہے, یہاں پر جنات ہیں, یہاں پر ایسی چیزیں ہیں. انہوں نے جو گھر کے مالکان تھے ان کو بلایا, انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہاں پر ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, اگر آپ ویسے چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ بتا دیں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات ہی نہیں ہے, جب ہمارے ساتھ ایسی ہیپننگز ہو رہی ہیں تو ہم نے بتایا, ہمیں کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی. وہ آنٹی کہتی ہیں کہ وہ ہماری جو ساتھ والی ان کی جو نیبر تھیں آنٹی, وہ کہتی ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا آپ کی دیوار کے ساتھ کوئی چارپائیاں ڈال کے بیٹھتا ہے, واضح آوازیں آتی ہیں, دروازے کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں, آپ کسی ان کی لائٹ جل جاتی ہے, اور سم ٹائم تو یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ آپ کی چھت کی دیوار سے کوئی جھانک رہا ہے. ان لوگوں نے ایز سون ایز پاسبل وہ گھر چھوڑ دیا, اور وہ کہتی ہیں کہ ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے کہ اتنا خوفناک ہماری زندگی میں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. جس کا بھی گھر ہو, جس کو بھی پتہ ہو کہ ہمارے گھر میں ایسی کوئی چیزیں ہیں, تو کسی بھی انسان کو رینٹ آؤٹ کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جب ایسی جگہ پر آپ خود نہیں رہ سکتے تو اگلے بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں نا. تو ان چیزوں کا پہلے ضرور کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا چاہیے, پھر ایسی جگہ کو رینٹ آؤٹ کرنا چاہیے. لیکن لوگ ان چیزوں کو نوٹس ہی نہیں کرتے, نہ ہی ان لوگوں کو ان چیزوں کو وہ کوئی امپورٹنس دیتے ہیں. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ غیر مرئی مخلوقات ہوتی ہی نہیں ہیں, جبکہ ان کے وجود سے ہم کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے. اب وہ گھر موسٹلی بند ہی رہتا تھا. وہ آنٹی کہتی ہیں وہ گھر اب بھی بند ہے, وہاں پر کوئی رہ سکتا ہی نہیں ہے. ہماری طرح جو بھی جاتا ہے وہاں مشکل ہفتہ گزارتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے. کبھی کبھی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر لوگ اس طرح سے بیمار ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں تکلیفیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ان لوگوں کی قسمت اچھی تھی جو ان لوگوں نے ٹائملی ہی وہ جگہ چھوڑ دی. لسنرز, یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں آپ لوگوں کو کیسی لگی, اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے نیمز اپنی نیکسٹ سٹوری میں ضرور شیئر کروں گی, جو لوگ اس سٹوری پر مجھے کمنٹ کریں گے. زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور اپنی اوپینین مجھے ضرور دیں. کوئی سجیشن ہو تو آپ مجھے وہ بھی دے سکتے ہیں. انشاءاللہ اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنے چینل پر خوفناک کہانیاں شیئر کرتی رہوں گی. آپ لوگوں کے لیے ہی میں اب انٹرسٹ لیتی ہوں, جو میں اور بھی خوفناک کہانیاں سنتی ہوں, پہلے بھی سنتی تھی لیکن اب زیادہ انٹرسٹ سے سنتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی اور ہارر سٹوری میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.